अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल अंबियाइ वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकम ताला हमारी जारी है। आज 14 अक्टूबर 2023 है और अल्लाह की तौफीक से जो हमारा 15 रोज़ा दर्शन करते हैं उसका निकाल हम अपने वक्त मुकर्रर पर ही कर रहे हैं। सूरह माइदा हमारी चल रही है, आयत नंबर 115 तक हम पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 116 से अपने दर्स का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। पिछला जो हमने पढ़ा था, इससे पिछला दर्स जो हमारा था उसमें अल्लाह ताला ने एक क़यामत का मंजर खींचा था, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान किया था कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन रसूलों को, तमाम पैगम्बरों को जमा करेगा और उनसे कुछ सवाल जवाब होंगे। इससे यानी कि हमें ये चीज़ पता लगती है कि सिर्फ कोई आम इंसान ही अल्लाह ताला के आगे जवाब दे नहीं है, बल्कि अल्लाह के जो चुने हुए मुंतखब बंदे होते हैं, अल्लाह के पैगम्बर, वो भी अल्लाह ताला के सामने जवाब दे होंगे। अल्लाह ताला उनसे भी कोई सवाल जवाब करेगा कि जो उनको ज़िम्मेदारी डाली गई थी उन्होंने ज़िम्मेदारी का क्या किया। ये हमारा पिछले सबक में कुछ आया था और उसमें ख़ास तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम को ख़ास तौर पे वहाँ पे इनके मौजू बनाया गया था कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात दिए गए उनका तज़किरा हुआ, उनकी कौम ने जो उनका इनकार किया उसका तज़किरा हुआ, जो उनके ऊपर ईमान लेके आए उनका तज़किरा हुआ। तो पिछले दर्स हमारा इसके ऊपर था। तो आज के भी जो हमारा ये नया कुछ हो रहा है, इसके अंदर भी जो आगाज़ हो रहा है, अब यहाँ पे अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से ज़ाती तौर पर खुद मुखातिब है कि डायरेक्टली ईसा अलैहिस्सलाम से भी यहाँ पर सवाल जवाब अल्लाह ताला कर रहा है। देखिए अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल अल्लाहु, और जब कहेगा अल्लाह ताला, क्या कहेगा कि या ईसा इब्न मरियम, ए मरियम के बेटे ईसा, अंता कुल्ता लिन्नासी, क्या तूने कहा था लोगों से, क्या कहा था कि अंता कुल्ता लिन्नासी इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, क्या तूने लोगों से क्या कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा दो इलाह बना लो। यानी कि ये बड़ा सख्त किस्म का सवाल है जो अल्लाह ताला अपने जलील क़द्र पैगम्बर ईसा अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी उम्मत है, इतनी बड़ी कौम है, अल्लाह ताला ने ऐसे शानदार उनको मौज़ूज़ात देके भेजा, दुनिया और आखिरत में उनको वजीहन फिर दुनिया वाला आखिरत अलग जाके वजाहत वाले हैं, बड़े यानी कि उलुल अज़्म पैगम्बर में जिनका शुमार होता है, कोई हल्की बात नहीं है। उनसे अल्लाह ताला सवाल कर रहा है, वो है कि अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं जवाब देने के लिए। तो अल्लाह ताला सवाल भी कितना सख्त कर रहा है कि ये तेरी इतनी बड़ी कौम भी कि हम तुझे भेजा था, ये इतना बड़ा कौम का हिस्सा, सारे तो नहीं लेकिन अक्सरियत जो है वो तुझे खुदा मानने बैठे हुए, तुझे तेरी माँ को भी खुदा मान के बैठे हुए हैं। तो ये क्या वजह है, तूने क्या इनसे कहा था कि तू अपनी कौम से क्या किया था कि मुझे खुदा बना लो, मेरी माँ को खुदा बना लो, ये क्या मामला हुआ, तुम सारे कैसे यानी कि सारे के साथ तुझे खुदा क्यों मान रहे हैं। अब एक बड़ा सख्त सवाल है कि इंसान वो जिसने ऐसा काम कभी किया ही नहीं, उन्होंने तो अल्लाह के पैगाम पहुँचाया, उनसे इस किस्म का सख्त सवाल किया जा रहा है। तो आगे उनका देखिए क्या जवाब अल्लाह ताला ने आगे ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, बड़ा आजी भरा अंदाज़ है। क़ाला, ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, कहेंगे बल्कि कि सुब्हान का, कि अल्लाह तू पाक है, यानी कि अल्लाह ताला से सवाल कर रहा है तो अल्लाह तू पाक है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, अब तू इस मेरे से सवाल पूछे तो हर चीज़ का जानने वाला है, तू पाक है इस चीज़ से। मा यकूनु ली, ये मेरे लिए कैसे उस मुमकिन है, अन अकूला, कि मैं वो बात कहूँ, मा लैसा ली बिहक़्क़िन, जिसका मुझे हक़ ही नहीं पहुँचता। कि अल्लाह तो पाक है, तू मेरे से सवाल कर रहा है कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे खुदा बना लो, ऐसा कैसे हो सकता है, जो चीज़ मुझे लायक ही नहीं है, मेरा ये हक़ ही नहीं बनता कि मैं इलाह बन जाऊँ, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मैं कैसे ऐसी बात कर सकता हूँ। अब ये यानी कि ऐसा सवाल है कि इंसान को ना आम तौर पे अपनी दुनियावी मामलात में देखें तो जो काम इंसान ने किया ही ना हो, कभी उस तरफ तवज्जो ही ना दी हो, कभी उससे वो पूछा जाए कि बता तूने तो नहीं कोई चोरी की गई। अब एक बंदे ने कभी चोरी की ही नहीं, कभी इस किस्म का है ही नहीं, उससे एक किस्म का सवाल पूछने पर भी उसको गुस्सा है कि तुम मेरे पे शक कर रहे हो, मैंने चोरी तो नहीं की गई। अब ये इस किस्म की बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो कभी ऐसा पैगाम दे नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट पूछ रहा है कि बता तूने तो नहीं कहा था कहीं। अब लेकिन उन्होंने कोई गुस्से का इज़हार नहीं किया कि अल्लाह मैंने कब कहा, मैं ऐसी बात क्यों बोलेंगे। सबसे पहले बड़ी आजी का इज़हार किया कि अल्लाह तू पाक है, तू तो हर चीज़ को ही पाक है, तुझे पता ना हो मैंने ऐसा किया और तुझे खबर ना हुई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तू हर ऐप से पाक है, मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ, इसका मुझे हक़ ही नहीं पहुँचता। फिर मैं कहा इन कुन तो कुल तो हूँ, अगर मैंने ये बात कही होती इनसे फ़कत अलिम तो हो, तो तुझे तो पता ही होना था। मैं ऐसे तो नहीं हो सकता मैंने छुपके की बात कही कि तुझे पता ना चला हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने कहता ये बात तो तेरे इल्म में तो ज़रूर होती। तालमु माफ़ी नफ़्सी, मेरे दिल के अंदर भी जो कुछ है वो तू तो जानता ही है, यानी कि मेरे दिल में भी ऐसा कोई ख्याल भी आया होता कि मैं खुदा बन जाऊँ, तू भी तेरे इल्म में होता। वला आलमु माफ़ी नफ़्सी का, लेकिन मैं तो नहीं जानता कि तेरे नफ्स के अंदर क्या है। यानी तू मेरे से इतना सख्त सवाल कर रहा है यहाँ पे, मेरे साथ क्या मामला होने लगा, तू मेरे साथ क्या करना चाहते, मैं नहीं जानता इस चीज़ को, मेरे दिल में अगर बात होती तू तो जान लेता।
اب یہاں پہ کس قدر ہے کہ عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے گزیدہ پیغمبر سے جب سوال ہوا تو انہوں نے ان کے سوال بھی اتنا سخت قسم کا ہوا، لیکن انہوں نے کوئی آگے سے کوئی سخت ریئیکشن نہیں کوئی بھی دکھایا کہ اللہ کا روب جلال وہاں پہ کیسا ہوگا۔ اور خاص طور پہ یعنی کہ انبیاء جو ویسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ان کا اخلاق اور ہر چیز اتنی اعلیٰ پائے کی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ یہاں بھی یعنی کہ انتہائی ایک بہترین ہمیں انداز نظر آ رہا ہے، جس سے ہمیں سبھی کو نکلتا ہے کہ ہمارے سے بھی کوئی ایسا سوال بھی کر لے جو کہ الٹا سوال لے کے بجائے کہ یار میرے پہ شک کیا جا رہا ہے، تو ہم اس کے اوپر بھڑک نہ اٹھیں۔ ہمارے اندر ایک عاجزی کا ایک ماحول ہونا چاہیے کہ بڑا کوئی سے سوال کر رہا ہے تو ہم اس کو ادب سے ہی جواب دیں۔ ہم یہ نہ کریں کہ ہمارا عام طور پہ ایٹیٹیوڈ اس قسم کا ہے تو بندہ کو بات الٹا کر دے تو بندہ کہتا ہے یار میرے سے غلط بات نہیں برداشت ہوتی کوئی بھی ہو، میں تو پھر کوئی ایسے ہی جواب دیتا ہوں، میں نے کیوں کیا، میں چور ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں، ایسی بات ہے۔ یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کے کوئی کمی تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی آگے عاجزی کا آگے اظہار کیا، بڑا نرم آگے ہو کر جواب دیا، اپنے آپ کو نیچے کر کے جواب دیا کہ یا اللہ میں تو ایسا کرتا تیرے میلے میں ضرور ہو جاتا، تو میرے دل کی بات کو بھی جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا تھا، تو میرے سے سوال کر رہا ہے۔ انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ ماں قلت لو، میں نے تو نہیں کہا ان سے الا ما امرتنی، مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ یعنی پھر ہم نے اپنی پیش کی کہ میں جو کر کے آیا میں تو وہی کر کے آیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے تو کوئی بات نہیں کری۔ وہ حکم کیا تھا جو اللہ نے دیا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام جو انہوں نے دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی کی غلامی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہم یہاں پہ دیکھتے چلیں کہ جو انداز بیان سے سٹارٹ ہوا نا کہ وہ اس قول اللہ کو جب کہا اللہ تعالیٰ، اب یہ کالا کا جو لفظ خاص طور پہ ہے نا یہ بیسیکلی ہوتا پاسٹ ٹینس کا لفظ ہے، پچھلے بھی ہم نے جو پڑھا تھا کہ اس کے اندر ہوتا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا، جو عربی لفظ ہے وہ یہی ہے، لیکن ترجمہ ہمیشہ جہاں بھی اس کا لکھا ملتا ہے قیامت سے متعلق چیز ہے تو ترجمہ میں یہی لکھا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہے گا۔ اب یہاں پہ یعنی کہ کئی چیزیں ایسی ہیں، حدیث میں بھی کئی چیزیں ایسی ملتی ہیں جس سے نشانی اس قسم کی ملتی ہے کہ شاید قیامتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں، قیامت کا شاید کوئی گزرا واقعہ بیان ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ رائج ہے کہ قیامت ظاہرہ بھی آنی ہے، لیکن حدیث میں بھی کچھ چیزیں اس قسم کی ملتی ہیں، جس سے ایک مشہور حدیث اکثر سننے میں آتی ہے کہ ایک شخص جنت میں پہنچا ہوا تھا تو اچانک اس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ کہ میرے درجات کیسے بلند ہو گئے؟ تو اس کو جواب دیا کہ بھائی تیری اولاد جو دنیا میں نیک اولاد ہے وہ تیرے لیے دعائیں کرتی ہے، تیرے لیے اچھے نیک کام کرتی ہے، ان کا صدقہ جاریہ تجھے پہنچتا ہے، اس کی وجہ سے تیرے درجات میں بلند ہو گئے۔ تو یہ حدیث خاص طور پہ صاف اشارہ دے رہی ہے کہ بندہ جنت میں پہنچا ہوا ہے، جنت میں اس کا درجہ بلند ہوا، اس کو اولاد بھی دنیا میں موجود ہے۔ یعنی کہ کئی چیزیں ایسی ملتی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ شاید کوئی رزلٹ پہلے سے اناؤنس ہو بھی رہے ہیں، کچھ لوگ جنت میں پہنچے بھی ہوئے ہیں، پیچھے دنیا بھی جاری ہے۔ تو یہ ایک بعض بھائی کو تھوڑا سا ایکسیپشنل کیس کا اختلافی مسئلہ تھا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کئی آیات قرآن کے اندر جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہے نا قیامت سے ریلیٹڈ، ان کے اندر الفاظ ایسی ہیں جو کہ ماضی کے ہیں لیکن ان کا ترجمہ جو ہے وہ مستقبل کے لحاظ سے کیا ہے، کیونکہ عام جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے۔ تو بیسیکلی ہماری موضوع نہیں ہے کہ ہم قیامت کے مسئلے کو ڈسکس کریں وہ ہو چکی ہے نہیں ہو چکی، لیکن میں نے بتا رہا کہ بعض بات دیکھنے میں انسان کو شک ہوتا ہے کئی چیزوں میں کہ آئے تو بتا رہی کہ کو ماضی کا واقعہ ہے لیکن ترجمہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ مستقبل کا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک غور طلب ایک ٹاپک ہے جو کہ کبھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا چیز ہے، قیامت تک کس طریقے سے منظر ہے، لیکن بہرحال ترجمہ جس طریقے سے چل رہا ہے اسی طریقے سے ہم نے صرف اپنا سبق دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیا چیز ہمیں ملتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ پوچھا جائے گا تو آگے جواب انہوں نے کیا دیا عیسیٰ علیہ السلام کے، اللہ میں نے تو ان کو وہی حکم کہا تھا جو کہ تو نے مجھے حکم دے کے بھیجا تھا، اور یہی حکم تھا کہ عبادت کرنی ہے اللہ کی، غلامی صرف کرنی ہے ایک اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ گئے ہیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے تمہارا ہی رب ہے، تم اس کی بات کرو، کیونکہ ماننے والوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کے انہی کو الہ بنا دیا، انہی کو خدا بنا لیا، وہ اللہ کو چھوڑ کے انہی کی بات کرنے کے لیے بیٹھ گئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ہرگز پیغام نہیں تھا۔ اور میں کہ وکن تو علیہم شہیدہ، اور میں ان کے اوپر اس چیز پر گواہ تھا کہ میں ان کو یہی پیغام پہنچا رہا ہوں، میں جو ماننے والے جو حواری تھے خاص طور پہ وہ اسی چیز کے اوپر قائم تھے کہ وہ اللہ ہی کو ماننے والے تھے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں کہتے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کن تو علیہم شہیدہ ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان تھا میں اس کو گواہ ہوں کہ اسی تو یہی پیغام میں نے پہنچایا، میرے ماننے والے یہی کہتے تھے، بعد میں کیا ہوا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر ما دمت فیہم فلما توفیتنی، پھر جب تو نے وہ اٹھا لیا مجھے تو میں تیرے قبضے میں چلا گیا، پھر میں پھر کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو انہیں کے اوپر پھر نگہبان ہے، پھر تجھے پتہ ہے بھائی کیا کرتے رہے، میرا جو پیغام تھا وہ تو یہی تھا جو تو نے مجھے دیا۔ تو میں گواہ تھا علی کل شیء شہید، بے شک تو ہر چیز کے اوپر نگہبان پھر تو ہی ہے، میں تو اتنی دیر ہی گواہ تھا جب ان کے درمیان تھا کہ میں چلا گیا، پھر تو ہی جانتا ہر چیز کے اوپر تیری گواہی ہے، تو ہی جانتے انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں معلوم، انہوں نے اپنے یعنی کہ لا علمی کا اظہار کر دیا۔ پھر آگے دعا بھی اللہ کے آگے درخواست بھی پیش کرتی کہ ان تعذبہم، اب تو اگر ان کو سزا دے، یعنی کہ انہوں نے کچھ کر لیا ظاہر تو میرے سے پوچھا، انہوں نے تو کام ظاہر پیچھے خراب کیا کہ مجھے انہوں نے خدا کہنے بیٹھ گئے، اب یہ میرا تو یہ پیغام نہیں تھا، تو ان تعذبہم، اب تو ان کو چاہے سزا دے عذاب دے، فانہم عبادک، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے بنائے ہوئے تیری مخلوق ہی ہیں، چاہے تو ان کو عذاب دے دے، کوئی اس میں تو وہ نہیں ہے، تیرا ہی یہاں پہ حکم چلنا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو پھر غالب حکمت والا بھی تو ہے، تو غالب زبردست تجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ تو نے کیوں بخش دیا ان کو، تیرے باغ ڈور میں سارا کچھ جو بھی تو ان کے ساتھ کرے تیرے اوپر ہی ہے۔
اب یہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قسم کی ایک دبے الفاظ میں سفارش بھی کر دی کہ اللہ غلطی تو ان سے ہو گئی، اب تیری مرضی، چاہے تم کو عذاب دے دے، چاہے تو بخش دے گا تو بخش بھی دے گا، تیرے کون پوچھنے والا ہوگا. یعنی کہ ایک اندر ہلکی سی سفارش کا بھی آنسر نظر آتا ہے کہ قسم کی ان کی دعائی کر دی کہ اللہ بخش دے گا تو تجھے کون پوچھے گا، بخش دے بخشنا ہے تو. لیکن بہر اللہ نے پھر جواب کیا دیا وہاں پہ، قول اللہ پہ الگ طرف سے جواب یہ آیا کہ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کی سچائی صرف ان کو فائدہ دے گی. یعنی یہاں پہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کوئی معاملہ نہیں چلے گا. عیسیٰ علیہ السلام چاہے دبے الفاظ میں سفارش کر بھی دی کہ اللہ کا جواب دو ٹوک الفاظ میں یہی آیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن صدقوں یعنی کہ جو صدق پہ کھڑے ہوئے، سچائی پہ کھڑے ہوئے، حق بات کو جنہوں نے بات کری وہی فائدے میں رہیں گے. یہاں پہ اب کسی کی سفارش کام نہیں دے گی، یا کسی کا کوئی امتی ہونا یا کوئی یہ چیز کام نہیں دے گی. دن ہی وہ خاص ایسا ہے کہ سچوں کی سچائی ان کو فائدہ دے گی. لہم جنات، ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے جنات جنتیں ہوں گی، ان کی تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر وہ پروف کر کے دکھایا جو کہ اللہ کا حق تھا، اس حق کو حق مانا، سچائی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اپنی طرف سے کوئی جھوٹ افطرا نہیں کر لیا. یہ عیسائیوں کا جھوٹ افطرا ہی نا، اللہ کے اس کے کوئی مور نہیں ہے، کوئی اس کے اندر. آج بھی جو ان کی کتابیں ہیں، آج بھی ان کی کتابوں میں یہ کہیں بھی نہیں ہے میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہا کہ میں خدا ہوں یا تم میری بات کرو. آج بھی جو انجیل ان کے پاس بھی ہے اس میں بھی کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی صاف الفاظ نہیں ہے. اور میں نے باقاعدہ چیز وہ ڈبیٹ کی، ان کو بتایا کہاں لکھا، آج بھی تمہاری بائبل میں یہ نہیں ہے. یہ ان کا خود سے بنائی ہوئی کہانی جو انہوں نے گھڑ کے اور جھوٹ کے اوپر ان کو کھڑے ہوئے، صدق پہ سچائی کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے. تو اللہ نے کہا کہ آج کے دن سچاؤں کو سچائی فائدہ دے گی اور کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور جن کو فائدہ دے گی ان کو فائدہ کیا ہے کہ جنتیں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے چیز کہ اللہ ہم سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ سے راضی ہو جائے، وہ اللہ سے راضی، اللہ کی جنت میں پہنچے سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. پھر فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی جتنی بادشاہی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اللہ ہی کی ہے. وما فیہن، جو کچھ ان کے درمیان ہے. یہ خاص طور پہ جملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، یہ خاص طور پہ اسی کی طرف انسان کو توجہ دلاتا ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، دنیا کا مال اکٹھا ہو جائے، دنیا میں اس کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے، سلطنت مل جائے، عزت اکرام جو بھی مل جائے، انسان یہ کہتا ہے یہ بھی چیز میری ہے، وہ چیز میری ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ آ کے بات کنکلوڈ کرتا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے. کیونکہ ہم نے سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے جانا، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا وہی ہوگا جو ہم آخرت کے لیے اکٹھا کر لیں گے. تو یہ چھوٹی سی چیز کے اندر اتنا بڑا سبق ہوتا ہے کہ انسان اس کو یاد کر لے کہ دنیا میں میرا بیسیکلی کچھ نہیں، میں نے آج چھوڑ کے چلے جانا ہے، کل چھوڑ کے چلا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. تو انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے دنگے فساد سے بچ جاتا ہے، بہت سی چھینا جھپٹی سے انسان بچ جاتا ہے. لیکن میرا ہے ہی نہیں، میں اس کے لیے کیوں لڑوں، کیوں جھگڑوں. ٹھیک ہے، جو مل رہا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں ہے اس کے لیے انسان اس حدوں کو کراس نہ کرے جو لمٹس اللہ نے رکھی ہے. ان کے اندر آپ اپنی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہو، سارا کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن ایک دوسرے کا حق غضب کر لینا اور حدوں کو کراس کر جانا، وہ پھر انسان ہی سمجھتا ہے کہ سارا کچھ میرا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتا ہے کہ تمہارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، جتنا بھی تم اکٹھا کر لو پھر بھی تمہارا نہیں ہے، تم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے. تمہارا تو ہے نا، تم ساتھ لے کے چلے جاؤ، ساتھ کوئی بھی نہیں لے کے جاتے، یہ حقیقت ہے جو ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ آسمان و زمین میں وما فیہن، جو کچھ ان کے درمیان میں سب کا سب اصل میں اللہ ہی کا ہے. وہ علی کل شیء قدیر، وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قدرت اسی کی ہے، اسی کا مال رہنا، اسی کی کنٹرول میں رہنی ہر چیز. تمہارا کنٹرول یہ عارضی طور پہ ملا ہوا ہے، یہ صرف معنی کے طور پہ ملا ہوا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کنٹرول دیا، تم اس کنٹرول کو کیا استعمال کرتے ہو. تمہیں کوئی عہدہ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی جو بھی چیز ہے، اس کا تم نے استعمال کیسے کرنا ہے. قدرت جو ہے وہ اللہ کے امانت کے طور پہ استعمال کرو تاکہ کل کو ہم نے اس کا بھی جواب بھی دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار جو دہراتا ہے، یہ ہمارے یاد دہانی کے لیے ہم اسی کو یاد رکھیں کہ دنیا میں بیسیکلی ہمارا کچھ نہیں ہے. ہم جانتے بھی ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں، ایسا گٹا گرد پڑ جاتی ہے کہ انسان دنیا کے لیے پھر ایک دوسرے کا لڑ رہا ہوتا ہے اور ساری حدوں کو کراس کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ پھر وہی بات ہے کہ وہی اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے. اور یہاں ہمارا بالکل ختم ہوتا ہے کہ ساتھ ہی ہماری سورہ مائدہ بھی ختم ہوتی ہے. ہم کو جو مین پوائنٹ ہے نظر مار لیں، اس کے بعد کسی نے کو سوال کرنا وہ کر سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال جو ہے وہ قیامت کے بعد پوچھا جانا ہے لازمی، چاہے وہ پوچھا گیا ہو یا پوچھا جانا ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے برگزیدہ اللہ کے پیغمبر، وہ اللہ کے سامنے جواب دیں. تو ہم سب یہ تیاری رکھیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دے ضرور ہونا ہے ایک ایک چیز کے لیے. وہ بے قصور ہے لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے جواب دیں. اللہ تعالیٰ سوال کتنا سخت کر رہا ہے. اللہ نے پیغام آ رہا ہے وہی پوچھا ہے جو اللہ کا پیغام تھا، اللہ کو بھی پتہ ہے، یہ بھی آدمی اللہ کو نہیں پتہ، لیکن جواب دے وہاں پہ ہونے لوگوں کے سامنے باقاعدہ حاضری ہونی ہے کہ پوچھا جائے گا. وہ تو سارے کامیاب تو انہوں نے بتا دیا کہ اللہ میں یہ کر کے وہ کامیاب ہے. جو اس کا ناکام ہوگا اس کا وہاں پہ کیا بنے گا، وہ اپنا سوچے کہ وہ کیا زندگی میں لے کے جا رہا ہے، کیا تیاری کر رہا ہے آخرت کے لیے، کہ اس کو آگے وہاں پہ کٹارے میں کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کے سامنے. تو اللہ نے پوچھا کہ ہاں تو نے کہا تھا لوگوں سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یا اللہ میں آپ سے کیسے کہہ سکتا ہوں. تو وہاں پہ انہوں نے اس کا بھی اظہار کر دیا کہ میں کرتا تو تیرے علم میں ہوتا، غیبوں کو جاننے والا ایسا رکھوں گا. میں نے وہی بات کی جو تو نے کہی، وہ یہی ہے کہ غلامی صرف اللہ کی کرنی ہے، حکم صرف اللہ کو چلنا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں.
ایسی کوئی ہستی نہیں جس کا حکم ہم اللہ کو چھوڑ کے اس کے حکم کو ماننے بیٹھ جائیں. جس کا حکم کا مثلاً مانا جاتا ہے، الہ بھی اصل میں وہی ہوتا ہے. خاص طور پہ اس کے اوپر وہ آیت بڑی دلالت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. وہاں خواہش نفس کے لیے اللہ نے الہ کا لفظ استعمال کیا. تو خواہش نفس کو الہ بنانے کیا مطلب کہ انسان اپنی خواہش کا غلام ہو گیا. جو خواہش کری وہی کرے چلا جا رہا ہے. وہ کسی اور چیز کو دیکھ ہی نہیں رہا کہ اللہ نے یہاں کچھ کہا کہ نہیں کہا. وہ جو خواہش ہوئی اسی کو مان لیا. وہ کہ اس نے خواہش کو اپنا الہ بنا لیا. تو الہ بیسیکلی اس ہستی کو یہ نہیں کہ وہاں پہ خواہش کو کوئی سجدہ کر رہا ہے، وہ خواہش کو سامنے نظرانے چڑھا ہے، کوئی نہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خواہش کے لیے الہ کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ تو خواہش کا غلام ہو جاتا ہے. اصل میں اسی کی غلامی کرنے لگ پڑتا ہے. جو اس کا دل کرتا ہے وہ وہی کرنے لگ پڑتا ہے. تو اللہ نے کہا اس نے الہ بنا لیا. یہاں پہ اصل میں بات ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کرنی، اللہ ہی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی کہ حکم ہر صورت میں اللہ ہی کا پرائورٹی پہ ہونا چاہیے. کسی اور کا کر لیا تو گویا ہم نے اسی کو الہ بنا لیا. اس بار انہوں نے کہا کہ یا اللہ جو تو کہہ کے آیا تھا میں وہی بات انہوں کہی کہ اللہ کی غلامی کرو. اور جب تک میں ان کے راہ میں ان کے درمیان گواہ بھی تھا تو نے مجھے اٹھا لیا. پھر تو ہی جانتا ہے انہوں نے کیا کچھ کیا کیا نہیں. اس کے بعد ہر چیز سفارش بھی پیش کر دی کہ اللہ تب چاہے تو ان کو تو معاف کر دے، چاہے عذاب دے تیری مرضی. لیکن اللہ کا جواب بالکل دو ٹوکا آیا کہ آج کا دن جو ہے وہ حق پر مبنی ہوگا. جس نے سچائی کا ساتھ دیا وہی آج کامیاب ہوگا. جو جھوٹ پہ کھڑا رہا، بے بنیاد چیز پہ کھڑا رہا، اس کے لیے آج کوئی جگہ نہیں ہے. اس کے جو کامیاب ہوا اس کے لیے بھی جنت بھی ہیں، بغات بھی ہیں، اللہ کی رضا بندی بھی ہے. ان پہ اللہ نے دنیا کی حقیقت بتا دی کہ آسمان اور زمین جو کچھ کے درمیان ہے وہ سب اللہ کا، اس کی بادشاہت اللہ کہ تمہارا یہاں کچھ نہیں ہے. تم آگے کی تیاری کرو جو تمہارے پہ بھی ہونا ہے. تو فی الحال یہ اس کا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی صحیح مطلب کو عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے. آمین. واخر دعوانا